बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कांपती टांगों और माथे पे पसीना लिए एक शख्स पैगामात दे रहा है लोगों को कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये इमरान खान के साथ जुड़े हुए MNAs को पैगाम दे रहा है, MPAs को पैगाम दे रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान को हम किसी सूरत वापस नहीं आने देंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या साजिश हो रही है, आपके सामने सारी तफसील रखता हूँ। इमरान खान को हर हाल में रोकना है, जो मर्जी हो जाए, ये पैगामात दिए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, एक ऐसा धड़ा हमेशा होता है जो ये देखता है कि किस तरफ देख रहे हैं ताकतवर इदारे, और वो जिस तरफ देखते हैं ये लोग फ़ौरन छलांग मार के उस तरफ खड़े हो जाते हैं। अभी तक एक भी शख्स को ये तोड़ने में कामयाब नहीं हुए जिन्होंने इमरान खान के हुक्म पे असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया था। एक भी बंदा अभी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। ये जो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं ना लोगों को कि आप इमरान खान को छोड़ दें, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये इनकी कमज़ोरी की निशानी है। अगर इन्होंने इमरान खान को नहीं आने देना तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी लोग किस तरफ खड़े हैं। ठीक है, इमरान खान के साथ इमरान खान डूब रहा है, बाकी भी डूब जाएंगे, लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये लोग हमने ना तोड़े तो इमरान खान को हम नहीं रोक सकेंगे। तो फिर राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड दिया है, यानी करवा वही हल कराए पीछे से बैठ के। और एक शर्मनाक तरीन चीज़ हुई है पाकिस्तान की तारीख में, किसी मार्शल लॉ में भी इतना शर्मनाक अमल नहीं हुआ जो अब किया जा रहा है। नाज़रीन, ये नाम कुछ आपके सामने पढ़ता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी, इम्तियाज़ महमूद शेख, मियाँ महमूद उर रशीद, शफ़क़त महमूद, मलिक नदीम अब्बास, मुराद रास, मियाँ असलम इकबाल, यासिर गिलानी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, अंदलीब अब्बास और इजाज़ चौधरी। नाज़रीन, इन सब के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया है। इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो कहती हैं कि मैं 1972 से सेहत के शोबे को सर्व कर रही हूँ। वो कहती हैं मैंने 16 साल की उम्र से एहतजाज करना शुरू किए हैं, यानी मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से किए होंगे। वो कहती हैं कि मार्शल लॉ के अंडर भी एहतजाज किए हैं, लेकिन जो आज हुआ है और इस फस्ताई हुकूमत यानी फाशिस्ट हुकूमत को ये अवार्ड हासिल हुआ है कि इन्होंने 2 FIR मेरे खिलाफ दर्ज करवा दी हैं जो दहशत गर्दी की हैं, और 10 मज़ीद FIR हैं और मैं अभी ज़मानत पर हूँ। नीचे वो लिखती हैं नेवर नेवर एवर बिफोर, यानी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कभी किसी भी हुकूमत ने ऐसा काम किया हो। यानी ये जो दहशत गर्दी की दफात और इनके खिलाफ केसेस और एहतजाज पे पाबंदियाँ, कहती हैं कि मेरी FIR जो राना सनाउल्लाह की पुलिस गर्दी के हवाले से थी और टेररिज्म पे थी, वो रिजेक्ट कर दी गई है। कहती हैं कि नोट कर लें कि ये जो खुली ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इससे लड़ेंगे, टूथ एंड नेल लड़ेंगे या नेल एंड टूथ लड़ेंगे इससे। यानी आखिरी वक्त तक लड़ने का ऐलान किया है। और ये चेक करें, ये इनकी पेशी के वक्त की वीडियो है, ये चेक करें। 72 ईयर ओल्ड खातून, जिनका एक एहसान है नवाज शरीफ पर कि अगर ये रिपोर्ट में कह देती कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो किसी का बाप भी नवाज शरीफ को बाहर नहीं लेके जा सकता था लंदन के लिए। इन्होंने तब इमरान खान को रिपोर्ट दी थी कि हाँ, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है। ये अलग बात है कि वो रिपोर्ट्स ही जाली आई थी और लैब मैनेज हुई और सारा कुछ, लेकिन इन्होंने वो रिपोर्ट्स दे के बताया था कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है और उसकी जान को ख़तरा है। मजलूम के ऊपर ही दहशतगर्दी का मुकदमा, और ये और 2 रियासतों में ऐसे होता है। इसके अलावा ये प्रैक्टिस दुनिया के किसी तीसरे मुल्क में नहीं थी, अब पाकिस्तान में हो गई है। क्यों? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इस टाइम पाकिस्तान में। आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद कोई ना कोई जो अंदर जानता था, जो प्रीवी था इस सारी इन्फॉर्मेशन को, वो लिखेगा एक किताब कि ये शख्स कंप्रोमाइज हो गया था आज से 10, 15, 20 साल पहले किसी बैरूनी टूर पे, और फिर ये स्लीपर सेल बन गया था और इसको एक्टिवेट किया गया था 2021 में फॉर एग्जांपल, या 2018 में एक्टिवेट किया गया था। ये टॉप तक पहुंच गया, तब तक इसको बिल्कुल छोड़ा हुआ था, किसी को पता नहीं था इसके कहीं रास्ते, लेकिन फिर इसको एक्टिवेट कर दिया गया था। आप में से जो होगा उसे मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी कि मैंने एक बार की थी ये बात, क्योंकि ये जो हरकतें हैं ये साबित करती हैं कि अब मजलूम के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे हैं। मजलूम के ऊपर, जिन खवातीन के साथ ये जुल्म किया गया, उन्हीं खवातीन के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। शुक्र करें कि 5 साल के बच्चों के ऊपर मुकदमे नहीं बना दिए इन्होंने, ये भी कर जाएंगे। अब इसकी वजह समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जितनी बदी की कुव्वतें होती हैं ना, जो काबिज कुव्वतें होती हैं, जहाँ हमारे यहाँ हल्क यही काम इसलिए कर रहा है कि काबिज जो होते हैं उनका तरीक़ाकार पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक जैसा है कि मजलूम को अगर मौका दे दिया एहतजाज करने का, बोलने का, और उसकी आवाज़ हर जगह चली गई, तो नेचुरली ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होती है कि वो मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं।
اگر لوگوں کو کھل کے احتجاج کرنے دیا جاتا، اور یہ جو ہو چکا ہے اس کے بعد مزید اگلے احتجاج کی کیونکہ کال دی جا رہی ہے، یہ کرنے دیا جائے، ملینز میں لوگ باہر نکل آئیں اور لوگوں کو دیکھنے کو ملے یہ سارا کچھ کہ کیسے عوام کس سائڈ پہ کھڑی ہے، یہ ہر قابض کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور حلق کیونکہ ایک قابض ہے اور اس کی حکومت ہے جس کا فرنٹ مین شہباز ہے اور فرنٹ مین رانا ثناء اللہ ہے، سارے فرنٹ مین ہیں. مریم تو اس ٹائم بوٹوں کو نیچے سے زبان مار کے چمکا رہی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اوپر سے چمکانا، نیچے سے چمکا رہی ہیں، یعنی ترجمان وہ بن گئی ہے آفیشل، وہ ترجمان بن گئی. ایک پورا ادارہ ہے ترجمان ہونے کا، لیکن اس ٹائم آفیشل ترجمان مریم نواز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قدر زوال آ گیا ہے، کیونکہ جب آپ قابض ہوتے ہیں تو آپ کو کمپرومائز لوگوں کی مدد لینا پڑتی ہے، اصول پہ کھڑے لوگ نہیں لیتے. میں آپ کو ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ سازش ہوئی ہے. تو اس کا ایک بڑا ثبوت دینے لگا ہوں اور یہ لاجیکل ثبوت ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر ملکی مفاد میں تبدیلی کی گئی ہوتی، فار ایگزامپل عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو کوئی خطرہ پڑ گیا تھا، امریکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے پیسے کے ذرائع بند کر دیتا، ہماری ایکسپورٹس پہ یورپ بھی بین لگا دیتا، امریکہ بھی بین لگا دیتا، فار ایگزامپل پاکستان کو چوک کر دیتے، کیونکہ ہمارے پاس تیل گیس نہیں ہے تو ہم کیا بیچتے ہیں، ہم کیسے سروائیو کرتے ہیں. ہم تو گندم پوری نہیں کر پا رہے، ہمیں 30-40 لاکھ ٹن جو ہے گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. سو ہم خود مختار تو نہیں ہیں، اس حساب سے سیکیور نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ ایسی بڑی دھمکی اور نیشنل سیکورٹی کے لیے عمران خان کی قربانی دی گئی ہو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی تو قربانی دی تھی نا، جب کچھ طاقتور لوگ پکڑے گئے تھے تو قربانی کا بکرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی تو بنایا گیا تھا نا کہ آپ قبول کر لیں کہ آپ یہ کر رہے تھے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی تھی، یہ پالیسی بنا کے گیا تھا بھٹو کہ پیسہ آپ ہمیں دیں، جس میں ہمیں لیبیا نے دیا، سعودی عرب نے پیسہ دیا اور ممالک نے دیا، اور ہمارا یہ تھا کہ پہلے ہم بنائیں گے ایٹمی ہتھیار اور پھر ان کو بھی دیں گے. یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی تھی. لیکن پھر جب پکڑے گئے تو ظاہر اسٹیٹ تو نہیں پکڑی جا سکتی تھی، تو پھر اس کو الٹیمیٹ قربانی کا بکرا بنایا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہ یہ پھیلا رہے تھے. اب اگر کوئی ایسا کام ہوتا، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا، تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ میں آپ کو اس کی سمپل نشانی بتانے لگا ہوں. عمران ریاض خان، صابر شاکر، ارشد شریف، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں، چھوٹے یوٹیوبر بھی ہیں، میں کم از کم چھوٹا یوٹیوبر ہوں، باقی تو بڑے ہوں گے، ہمیں بھی بلا لیا جاتا. پہلے بھی بلاتے رہے، ملتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لوگوں کی. میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن صحافیوں کی، یوٹیوبر سے ہوتی رہتی ہیں ملاقات. ان کو بلایا جاتا، انہیں بریف کیا جاتا کہ دیکھیں یہ آف دا ریکارڈ میٹنگ ہے، ہم صرف آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے بلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ پیٹریوٹس ہیں. آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، آپ کو شک ہے کہ عمران ریاض خان محب وطن ہے؟ آپ کو کوئی شک ہے کہ صابر شاکر محب وطن انسان ہے؟ خبر صحیح غلط کبھی کبھار ہو سکتی ہے، لیکن ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک ہے آپ کو؟ سمیع ابراہیم پہ دیکھ لیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ پہ دیکھ لیں، ارشد شریف محب وطن نہیں ہے. مطلب جس کا اپنا بھائی شہادت دے چکا ہے اس ملک کے لیے، وہ محب وطن نہیں نظر آ رہا، جو بارڈروں پہ جا کے کور کرتا رہا ہے اور سارے آپریشنز دکھاتا رہا ہے ایجنسیز میں جا کے. تو یہ تو محب وطن لوگ ہیں نا. ان کو بلا کے بریف کر دیتے اور کہتے جی کہ یہ مسئلہ ہے، ہماری ایکسپورٹس انہوں نے دھمکی دی ہے، بند کر دیں گے، ہمیں IMF پیسے نہیں دے گا، ہمیں فیٹ آف بلیک لسٹ کر دے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے عمران خان کو حکومت میں رہنے دیا، مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری مجبوری تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ 5 بندے سمجھ نہ جاتے اور یہ کیا حلق کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اگر انہیں واقعی بریف کر دیا جاتا کہ اس ٹائم جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، پاکستان کو بچانا ہے ہم نے، بعد میں کبھی موقع بنا تو شاید عمران خان واپس آ جائے، لیکن ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ پانچوں مان جاتے. ارشد شریف سب سے پہلے مان جاتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اتنا محب وطن انسان ہے. عمران ریاض خان نے فوراً مان جانا تھا، لیکن ان کو نہ بلا کے بریف کیا گیا کہ کوئی ایسی بات ہے، نہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ ہے اس میں، بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام نہ لیں، ہم نیوٹرل ہیں، جو نام لے گا اس پہ FIR کٹا کے. یعنی سب سے زیادہ جو محب وطن لوگ ہیں ان پہ FIR کاٹی جا رہی ہیں، وہ بھی غداری کی. اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ حلق اس ملک کا نہیں، کسی اور ملک کا ایجنٹ ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے، میں سخت بات کر رہا ہوں لیکن کرنی پڑے گی. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ جو FIRs کاٹ رہے ہیں، صحافیوں پہ کاٹ رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں پہ، مین لیڈرشپ پنجاب کی اس پہ کاٹ رہے ہیں، یہ بیسیکلی میسیج دے رہے ہیں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس پہ ریاستی جبر کیا جائے گا، تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے گا، تمہارے خلاف مقدمے بنائے جائیں گے، تمہیں سانس نہیں لینے دیا جائے گا، چھوڑ دو عمران خان کو. اور یہ لوگوں کا امتحان ہے، عوام کا بھی اور ان جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کا بھی امتحان ہے. اگر یہ کھڑے رہ گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے بزدل اور اتنے کمزور ہیں کہ ان کی شکست ہوگی اور یہ نہیں روک پائیں گے عمران خان کو. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ نہیں انشاءاللہ روک پائیں گے عمران خان کو.
میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ نیوٹرل جتنا مرضی بڑا فرعون بن جائے، جتنا مرضی زور لگا لے، لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نصب العین بنانے والے کو شکست نہیں دے سکے گا۔ میرا اللہ اپنے کلمے اور کلمہ گو کی لاج رکھے گا۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا پہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، کسی فرعون کی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی گئی، یہ دنیا کا نظام رحمان چلا رہا ہے، اور وہ انصاف قائم کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم کا نظام چلتا رہے، کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر بات ہے۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ کوئی ملک اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے تو وہ آزاد ہے، ورنہ کسی دوسرے ملک کی کالونی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نوجوان کاروباری افراد کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ آج کی دنیا میں ایک آزاد ملک اور کالونی ہونے کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ آپ یا تو خود مختار و آزاد ملک ہیں یا کسی تیسرے ملک کی کالونی ہیں۔ باقی آگے تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، اتنا ہی بتاؤں گا کہ یا تو آپ آزاد فیصلے کر سکتے ہیں، یعنی روس سے آپ تیل خریدیں، آپ چاہیں تو ایران سے خریدیں، آپ گندم جہاں سے چاہیں خریدیں، یا تو آپ آزاد فیصلے کریں گے تو آپ آزاد ہیں، یا آپ کسی تیسرے ملک کی کالونی ہیں۔ اور پاکستان اس ٹائم برطانیہ اور امریکہ کی کالونی بن چکا ہے ایک دفعہ پھر، اور ہمیں ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بھی انہوں نے بجٹ ابھی آ رہا ہے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس قدر ظلم ہونے لگا ہے پاکستان کے لوگوں پر، کیونکہ مہنگائی کے وہ پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو بجٹ آیا ہے، مارک مائی ورڈ، اول تو یہ امپورٹڈ حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی جو انہوں نے کر دی ہے اور جو آگے مہنگائی ہونے والی ہے، لیکن یہ اگر رہ جاتے ہیں نا 3 سے 6 مہینے، یہ آپ کو منی بجٹ دیں گے اگلے 3-4 مہینے میں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، یہ بجٹ قابل عمل نہیں ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں نہ یہ چلا سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ معیشت سکڑنے والی ہے، یہ معیشت کو سلو ڈاؤن کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ سلو ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ 6% پہ گروتھ کرتی ہوئی معیشت آدھی بھی نہیں رہ جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا اگر انہوں نے پورا سال حکومت کر لی یہاں پہ تو۔ پاکستان تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنے مفادات کی پڑی ہے۔ بہت کچھ سامنے آنے والا ہے، لیکن میری بات سن لیجئے گا کہ جن لوگوں کو توڑا جا رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اگر نہ ٹوٹے اور کھڑے رہے تو یہ روک نہیں سکیں گے۔ یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنے سے روکنے کی کوشش ہے، آپ کو ڈسکریج کرنے کی کوشش ہے۔ آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا، آپ کے ووٹ کی بہت طاقت ہے۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 8300 پہ اپنا ID کارڈ نمبر میسج کریں۔ اگر ووٹ آپ کا ٹھیک علاقے میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو فوراً جا کے جو اس میسج میں تفصیل لکھی ہوگی اس میں جا کے وہاں پہ فوراً اپنا ووٹ ٹھیک کروائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہی آپ کے حصے کا جہاد ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت اس ٹائم آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ آپ کے لیے تلوار ہے، اور جنگ میں تلوار بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو اگر ٹھیک استعمال کر لیا، آپ وہ تبدیلی لے آئیں گے جس کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر عمران خان اتنے بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے بعد بیرونی اندرونی اگر پھر بھی دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ سٹیٹس کو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ آخری لڑائی لڑ رہا ہے سٹیٹس کو۔ ہم اگر خدا نہ خواستہ ہار گئے سٹیٹس کو سے، تو سٹیٹس کو اگلے 100 سال اس ملک پہ حکومت کرے گا کم از کم، اس کو کوئی چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہوگا کم از کم اس صدی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ فیصلہ کن لڑائی ہے، اور ہارنے کا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو کوشش کرتے رہیں گے گرانے کی، لیکن ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ہارنے کا، کیونکہ ہم اس بار ہار گئے تو اگلے 100 سال تک جیتنا اس کا کوئی چانس باقی نہیں بچے گا۔ تو جان لگا دیں اس کے اوپر، کشتیاں جلا کے جان لگا دیں اس کے اوپر۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔